Assalamu alaikum, dear students. My name is Fakhar Hayat. Dear students, we are discussing about CSS gender studies, and today our topic is modernization theory of gender. बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है और बहुत आसान थ्योरी है। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स ने मुझे एसएमएस किए, वॉइस नोट सेंड किए कि सर हम क्लासेस भी ले रहे हैं लेकिन पता नहीं हमारा फोकस नहीं है। लेकिन हमें जो है क्लास में डिफरेंट एकेडमीज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे सही तरीके से कॉन्सेप्ट्स के साथ नहीं पढ़ाया जा रहा। लेकिन जब आपका लेक्चर हम सुनते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद ही मिनटों में हमारी तमाम थ्योरीज, तमाम टॉपिक्स 100% क्लियर हो जाते हैं। तो ये नॉलेज को जो डिलीवर करना है, ये अल्लाह ताला के फजल से एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। और आज तक मैंने जितने सब्जेक्ट्स के लेक्चर भी अपने स्टूडेंट्स को डिलीवर किए हैं वो तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हैं। और अब तो स्टूडेंट्स मिलियंस में हैं और स्टूडेंट्स ये ख़ुद बताते हैं कि जो टॉपिक आप पढ़ाते हैं जी वो हमारा फिंगर टिप्स पे तैयार है, दोबारा कभी रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आप इस तरह से हमें डिलीवर कर देते हैं जैसे हमारा जो है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और किसी किस्म की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो नॉलेज डिलीवरी है ये एक आर्ट है, ये एक फ़न है, इसको एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी कह सकते हैं जो अल्लाह ताला ने मुझे अता की है। और मैं उसको आप लोगों के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला जो अल्लाह ताला से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अल्लाह ताला मुझे मज़ीद तौफ़ीक अता फ़रमाए और मैं आप लोगों तक इस तरह से नॉलेज जो है आप लोगों तक डिलीवर करता हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ऑफ जेंडर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले उर्दू में एक दो लाइनों में ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के एक क्रक्स बता दूं, इसके एक मेन थीम, एक आइडिया बता दूं कि ये थ्योरी है क्या बेसिकली। देखिए, मॉडर्नाइजेशन का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल हो गया, अब आपको पता तो चल गया कि मॉडर्नाइजेशन क्या है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, वैसे वैसे दुनिया की हर सेक्टर, दुनिया का हर प्लेटफॉर्म, दुनिया की हर इंडस्ट्री, हर जगह पर एक आईटी का रेवोल्यूशन आया। ठीक है, जितने मैनुअल काम थे अब वो सारे लैपटॉप पर और सारे आप कंप्यूटर्स पर होते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन ने इफ़ेक्ट किया हर तरह से हमारी सोसाइटीज़ को। लेकिन आज चूंकि हम जेंडर स्टडी पढ़ रहे हैं तो हम ये डिस्कस करेंगे कि मॉडर्नाइजेशन ने जेंडर को, जो मेल्स और फीमेल्स का कंपैरिजन है, जेंडर को किस तरह से मुतासर किया। इसका क्या एक मॉडर्नाइजेशन जो है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, इसका जेंडर के ऊपर क्या रोल है, इसका जेंडर के ऊपर क्या असर है। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है, अब वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि थ्योरी क्या कहती है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि वो वाले कंट्रीज जहां पर बहुत ज़्यादा आईटी का रेवोल्यूशन आया, वो वाले कंट्रीज जिन जिन कंट्रीज ने इकोनॉमिकली ग्रो किया मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, ठीक है, जो जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, ठीक है, वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे जैसे आईटी की वजह से तरक्की हुई, मॉडर्नाइजेशन की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हुई, तो वहाँ पर जेंडर इक्वेलिटी को एक बहुत पॉजिटिव बूस्ट मिला। ठीक है, जिस तरह से यूके, यूएसए, कनाडा, जापान, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ये जितने डेवलप्ड नेशंस हैं, वहाँ पर ये थ्योरी कहती है कि जेंडर इक्वेलिटी बहुत ज़्यादा इंश्योर की जा रही है और जेंडर इक्वेलिटी राउंड बोर्ड जो है एक होपफुल कंडीशन में है। ठीक है जी। लेकिन इसके बरअक्स वो वाले कंट्रीज जहां पर कोई खातिर खा तरक्की नहीं हो सकी, इवन के मॉडर्नाइजेशन डिवाइसेस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, फिर भी वो जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, जो गरीब ममालिक हैं, जहां पर सही तरीके से अभी तक जो है डेवलप नहीं हो सका, उन कौमों ने अभी तक तरक्की नहीं की, वहां पर स्टिल हालात जो है वही के वही हैं जो आज से 1000 साल पहले थे। कुछ खातिर खा थोड़ी बहुत ही तब्दीलियां हैं, लेकिन बताने का मकसद यह है, ये थ्योरी कहती है कि जो आपकी मॉडर्नाइजेशन है, जो आपकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिन कंट्रीज ने उनको अडॉप्ट करके तरक्की कर ली, वहाँ पर आज फीमेल्स की हालत बहुत ज़्यादा बेटर है। वहाँ पर फीमेल्स को जॉब भी मिल रही हैं, फीमेल्स की पार्टिसिपेशन हर तरह से, बैंकिंग सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, आर्मी में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर जगह पर। और वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बेटर है, वहाँ पर ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, वहाँ पर ख़वातीन सिक्योर हैं,
وہاں پر خواتین کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں اور جینڈر ایکویلٹی انشور ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ماڈرن کنٹریز میں, وہ والے کنٹریز جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں. لیکن اس کے برعکس جو غریب ممالک ہیں جنہوں نے ابھی تک اتنی ترقی نہیں کی, وہاں پر ابھی تک بھی پرانا جو کلچر تھا, جو روایتی کلچر تھا, اس کا اثر باقی ہے. اور وہاں پر ابھی تک بھی سٹل خواتین جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں, ابھی تک وہ بہت ساری مشکلات کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح سے ماڈرن ٹیکنالوجی نے ڈیولپ نیشنز کو بہت اچھا بوسٹ کیا اور جینڈر ایکویلٹی جو ہے انشور ہو گئی. لیکن غریب ممالک میں ابھی تک وہی مسائل ہیں جو پہلے تھے. یہ ہے آپ کی تھیوری. جی جناب, اس کا جو مین تھیم سٹیٹمنٹ ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کر دیا ہے. ماڈرن ٹیکنالوجیز افیکٹڈ ان ایوری سفیئر آف لائف. دس تھیوری اسٹیٹس دیٹ all those states which grow economically due to modern technology they ensured gender equality. ٹھیک ہے, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ماڈرن کنٹریز ہیں, ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے جو کنٹریز جو ہیں جنہوں نے ترقی کر لی ہے, یو کے, یو ایس اے, ڈیولپڈ نیشن جو ہیں, وہاں پر جینڈر ایکویلٹی کی سچویشن بیٹر ہے. جینڈر ایکویلٹی انشور ہو رہی ہے, ایک پازیٹیو ٹرینڈ ہے. اینڈ ان پور کنٹریز جینڈر ایکویلٹی از myth. اور جو غریب ممالک ہیں جہاں پر ماڈرنائزیشن ہونے کی وجہ سے بھی ابھی تک ترقی نہیں ہو سکی, وہاں پر جینڈر ایکویلٹی کو انشور کرنا ایک متھ بن چکی ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہاں پر ابھی تک فیمیلز جو ہیں وہ سفر کر رہی ہیں. وہاں پر ابھی تک بھی میلز کی ڈومیننسی ہے, گھر میں بھی, جاب میں بھی, ہر جگہ پر. جس طرح سے پاکستان ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں عورت اگر گھر میں ہے تو پھر بھی وہ مرد کی محتاج ہے. میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اگر وہ باہر جاب کر رہی ہے تو پھر بھی اپنے سینئر اس کے اوپر میل سے بیٹھے ہوئے ہیں, پھر بھی ان کی محتاج ہے. ٹھیک ہے جی, تو میل کی جو ڈومیننسی ہے وہ ابھی تک تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں, پور کنٹری میں اسٹل ویسے کی ویسے ہے. ٹھیک جی, یہ آپ کے ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے, جو مین ایک پاسچولیٹ آئیڈیا ہے, جو مین سمری ہے آپ کی تھیوری کی. اب اس تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے کچھ آرگومنٹس ہیں ہمارے پاس, جن آرگومنٹس کی وجہ سے ہم اپنی تھیوری کو سپورٹ کریں گے. پوائنٹ نمبر 1, ان یو کے, یو ایس اے, چائنا, فرانس, وومنز پارٹیسپیشن ان آل سیکٹر انکریزڈ. ٹھیک ہے جی, ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے یو کے, یو ایس اے, چائنا اور فرانس میں وومنز کی جو پارٹیسپیشن ہے وہ انکریز ہو چکی ہے ایوری سیکٹر میں. پوائنٹ نمبر 2, even in Bangladesh, women's participation in industrial sector is appreciated. ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ ایشو کی تو انہوں نے بتایا تھا کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی اکانومی کو انشور کریں تو بنگلہ دیش میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں, بہت ایک گڈ ریشو ہے فیمیلز کی, جن کو انڈسٹریل سیکٹر میں جاب دی گئی ہے اور کافی حد تک جینڈر ایکویلٹی کو انشور کیا جا رہا ہے. حالانکہ بنگلہ دیش کوئی بہت بڑا کنٹری نہیں ہے, کوئی بہت ڈیولپ نیشن نہیں ہے, لیکن پھر بھی بنگلہ دیش کا ایک ٹرینڈ پازیٹیو ہے. اور ورلڈ بینک جو ہے, دنیا جو ہے, انٹرنیشنل بین الاقوامی ادارے جو ہیں وہ بنگلہ دیش میں ایک بہت اچھی جو ہے گروتھ دیکھ رہے ہیں جینڈر ایکویلٹی کی. پوائنٹ نمبر 3, کینیڈا از ٹاپ کنٹری انشورنگ جینڈر. کینیڈا جو ہے وہ ایک ایسا کنٹری ہے جو لا اینڈ آرڈر وہاں پر بہت اچھا ہے, فیمیلز کو ہر طرح سے تحفظ حاصل ہے, اور فیمیلز کی جاب, پالیٹکس میں, اکانومی, ہر جگہ پر انشور ہے. اس لیے کینیڈا ایک بیسٹ ایگزامپل ہے جینڈر ایکویلٹی. نمبر 4, in third world countries, females are suffering more due to traditional cultures. ٹھیک ہے, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں, جو پور کنٹریز ہیں, جو غریب کنٹریز ہیں, وہاں پر ابھی تک بھی سیم وہی صورتحال ہے کہ ٹریڈیشنل جو روایتی ٹرینڈس ہیں ان کی وجہ سے اسٹل فیمیل سفر کر رہے ہیں. نمبر 5, many countries has legislated new laws about women's participation in every sector, especially in services. ٹھیک ہے, دنیا کے بہت سارے ممالک نے اپنے لاز کو امینڈ کیا ہے اور نیو لیجسلیشن کی ہے کہ عورتوں کو پارٹیسپیشن دی جائے ایوری سفیئر آف لائف میں, اسپیشلی سروس سیکٹر میں, ایجوکیشن, ہیلتھ. ٹھیک ہے جی, تو نمبر 6, اب یہ 6 جو ہے, یہ تمام پوائنٹس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ 6 جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کا ایک گڈ ریفرنس ہے. اگر آپ اس تھیوری کو ایکسپلین کر رہے ہیں تو آپ اس کو, اگر ساری کو بلو سے لکھ رہے ہیں تو آپ اس کو بلیک میں لکھیں گے, اگر ساری کو بلیک میں لکھ رہے ہیں تو اس کو بلو میں لکھیں گے. یہ آپ کا ایک بہترین ریفرنس ہے. ورلڈ بینک رپورٹ آپ کا بہترین ریفرنس ہے اس کوسچن کے لیے. ورلڈ بینک رپورٹ از ویری کلیئر اباؤٹ پازیٹیو جینڈر ایکویلٹی ٹرینڈز ان ڈیولپڈ کنٹریز. اب ورلڈ بینک کی جو رپورٹ تھی جو میں نے پڑھی ہے وہ بہت لمبی رپورٹ ہے, لیکن میں نے اس کو ایک لائن میں سمرائز کر کے اس کا کرکس بتا دیا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو 8 سے 10 لائنوں میں, بلکہ ایک پیراگراف
ہاف پیج کا پیراگراف آپ اپنی ورڈنگ میں پیپر میں ایکسپلین کریں گے اور آپ لکھیں گے کہ ورلڈ بینک جو ہے اس نے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، ڈفرینٹ کنٹریز کی اکانومی کو اور وہاں پر جینڈر ایکوالٹی کے ایشوز ہیں اس کو مانیٹر کیا اور ورلڈ بینک نے یہ کرکس نکالا. ورلڈ بینک رپورٹ از ویری کلیئر اباؤٹ پازیٹیو جینڈر ایکوالٹی ٹرینڈز ان ڈیولپڈ نیشنز، کہ جو امیر کنٹریز ہیں جہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے وہاں پر جینڈر ایکوالٹی انشور ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 7، UN also did a lot to ensure gender equality in third world countries. تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو ہیں وہاں پر یونائٹڈ نیشنز نے بہت زیادہ فنڈز دیے ہیں، بہت زیادہ پارٹیسپیشن کی ہے اور بہت زیادہ ایفرٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز کی. اور یونائٹڈ نیشنز کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں 5 سال 10 سالہ پروگرامز جو ہیں وہ ابھی تک رننگ میں ہیں جینڈر ایکوالٹی کو انشور کرنے کے لیے. نمبر 8، ماڈرن ٹیکنالوجی ٹرانسفارم ایوری تھنگ سپیڈلی. ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے سب کچھ جو ہے ایک ریولیوشنری طور پر چینج ہو چکا ہے. نمبر 9، ان ماڈرن ٹائم مینی وومن ہیز access to internet and they have more education and job opportunities. ٹھیک ہے. ماضی کے دور میں آج کی جو خواتین ہیں وہ اپنے انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں اور بہت ساری فیمیل جو ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر رہی ہیں جن کے لیے پہلے جاب حاصل کرنا مشکل تھا. آج پوری دنیا میں لاکھوں خواتین آن لائن جابز کر رہی ہیں، آن لائن ٹیچنگ کر رہی ہیں، آن لائن سروسز دے رہی ہیں. اس لیے ماڈرن ٹیکنالوجی نے فیمیلز کو ایک بہت اچھی اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ وہ اچھی جاب حاصل کر سکتی ہیں اور آن لائن ماڈرن ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے ایک اچھا کیریئر اپنا جو ہے وہ سیٹ کر سکتی ہیں. نمبر 10، اسٹل دیئر از نیڈ ٹو فوکس اباؤٹ جینڈر ایکوالٹی ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز. یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بھی محنت کرنے کی اور ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو تھیوری تھی اس کو ہم نے ڈفرینٹ آرگومنٹس کی وجہ سے سپورٹ کر دیا. تو یہ تھی جناب آپ کی ماڈرنائزیشن تھیوری جس کا کرکس میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. اگر آپ کو کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. آئی ول گائیڈ یو بیٹر. کسی بھی قسم کی CSS PMS کی جینڈر ایکوالٹی کی جینڈر اسٹڈی کی آپ کو گائیڈنس لینی ہو تو یہ زوم کا نمبر ہے جی، آپ اس کو نوٹ فرما لیں. اگر آپ مجھے میسج کریں گے تو واٹس ایپ پر میسج کر کے اپنا نام لکھ کر آپ میسج کر دیجیے گا 0313-795-0086. ٹھیک ہے جی. میرا نام فخر حیات ہے. اس کو نمبر کو آپ سیو کر لیں اور مجھے اپنا نام لکھ کر اپنے واٹس ایپ سے میسج کر دیں تاکہ میں بھی آپ کا نمبر سیو کر لوں اور آپ کو کسی قسم کی گائیڈنس کی ضرورت ہو تو میں آپ کو گائیڈ کر دیا کروں گا انشاءاللہ. تو یہ جو لیکچرز ہیں میں نے یہ ایفرٹس آپ لوگوں کے لیے کی ہے اور میں نے اپنی زندگی کا ایک جو ہے ایک اچھا خاصا ٹائم پورشن آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے، آپ لوگوں کی اسٹڈی کے لیے، آپ لوگوں کے برائٹ فیوچر کے لیے فکس کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر میں نے الحمدللہ جو ٹاپک میں نے پڑھایا ہے پاکستان کے لاکھوں اسٹوڈنٹس اس بات کے گواہ ہیں کہ جو ٹاپک میں نے پڑھایا ہے وہ اسٹوڈنٹ کا 100% کلیئر ہے. اور میں باقی لوگوں کی طرح نہیں کر رہا. میں کیا کر رہا ہوں کہ جو سلیبس میں سٹارٹ کرتا ہوں الف سے لے کے یہ تک A to Z میں نے کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے اور ہم جو ہے اس کی ترتیب بھی چینج نہیں کرتے. ہم اسی آرڈر سے چلتے ہیں، اسی ترتیب سے چلتے ہیں جو سلیبس ہمیں FPSC نے پرووائڈ کی ہے. تو اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ کنسنٹریشن سے سنا کریں تاکہ آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. جب لیکچر سنیں تو اپنا سلیبس سامنے رکھ لیں اور اپنے سلیبس میں یہ ہائی لائٹ کر لیں کہ یہ والا ٹاپک میرا ہو چکا ہے. جس طرح سے آج ہم نے ماڈرنائزیشن تھیوری آف جینڈر کی ہے تو آپ جینڈر اسٹڈی کے سلیبس کو دیکھیں اور وہاں پر ٹک کر دیں کہ یہ والی تھیوری میری کور ہو گئی ہے. اس تھیوری کی مجھے اب کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ میری تھیوری فنگر ٹپس پر ہے. اب تو میرا کنسیپٹ اتنا کلیئر ہے کہ میں اس کو اپنی ورڈنگ میں ایکسپلین کر دوں پھر بھی میں اس پہ 8 سے 10 پیجز لکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ سب کے لیے میں کر رہا ہوں. میرا ٹائم، میری انرجی، میرا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے ہے. تو اس لیکچر کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ گروپس میں شیئر بھی کر دیا کریں. اگر آپ کا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو نیڈی پرسن ہے، جو اکیڈمیز میں نہیں جا سکتے، جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو بتائیں کہ فلاں فلاں سبجیکٹس CSS PMS کے ایبسولیوٹلی فری کمپلیٹ سلیبس اویلیبل ہے. اور جو سبجیکٹس الحمدللہ میں پڑھا رہا ہوں آپ کو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بھول جائیں اکیڈمیز کو. آپ کا پیٹرول بچے گا، آپ کی کاسٹ بچے گی، آپ کی فیسز بچیں گی، آپ کی ٹریولنگ بچے گی، آپ کا ٹائم بچے گا، آپ کا سب کچھ بچے گا. ٹھیک ہے جی. سیو کریں اپنے ٹائم کو، ٹائم بہت قیمتی ہے. اور یہ لیکچر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اسپیشلی وہ اسٹوڈنٹس جو نیڈی ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی قسم کی گائیڈنس ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ I will guide you better.
مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔